अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हो। नावल की फरमाइश हमसे की है तारिक शेख ने। नावल का नाम है दिल दरिया समंदरों डूंगे। मुसन्निफा है आसिया मिर्ज़ा। किस्त नंबर 6। वो अपने आप को मुश्किल घसीटती हुई कमरे तक लाई थी। पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसने छत के पंखे को एक नज़र देखा। उसी लम्हे उसका जी चाहा वो दुपट्टा बांधकर लटक जाए। ऐसी रुसवाई, इतनी बेएतबारी, इस हद तक नामौतबर ठहरा दी गई थी। वो मर क्यों ना गई उसी लम्हे जब फरवान की आंखों में अजनबियत का पहला तासुर उभरा था और अब माही आपी सवालिया नजरों से उसे तक रही थी। मगर उसे लग रहा था जैसे उनकी निगाहें तलवार बन गई हों और सीधे उसके दिल के आर पार हो रही हों। उसने अपनी लाल लाल दर्द से तपती आंखें ऊपर उठाई और फिर झुका दी। फरवान ने जो कुछ आपसे कहा है बाखुदा वो सब कुछ गलत है। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनने आई हूँ। फरवान ने मुझे जो कुछ बताया है उसमें कितनी सदाकत है, यही पूछने आई हूँ। माहगुल के लहजे में हमेशा की तरह हलावत ना थी, बल्कि बेहद अजनबियत और कठोरपन था। सहरगुल का दिल किरची किरची हो गया। आप भी? उसने उठने की कोशिश की मगर चकराकर दोबारा लुढ़क गई। सहर, क्या तुम इतनी पस्ती में गिर सकती हो? तुम्हारे कदम इतने कमजोर थे कि गलत रास्तों पर उठ गए। नहीं सहर, मेरा दिल ना जाने क्यों यकीन करने को तैयार नहीं हो रहा। वो उसके करीब बैठ गई। आप भी इस दिल को यकीन करने भी मत दीजिएगा। खुदारा, आपके अलावा और कौन है जो मेरी बेगुनाही की गवाही देगा। वो बेइख्तियार उसके शाने पर सर रखकर सिसक उठी। माहगुल ने उसे रोने दिया, फिर धीरे से बोली, मुझे सब कुछ बता दो सहर, सब कुछ, मगर बिल्कुल सच सच, एक हर्फ भी झूठ ना हो। बताओ सहर। माही आपी ने उसका सर होले से थपका। तुमने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला, आज भी मेरे इस एतमाद और एतबार का भरम रख कर बताना। उसने अपनी सुर्ख आंखें उठाकर अपनी शफीक और मोहब्बत करने वाली आपी को देखा और फिर सर झुकाकर धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बता दिया। मंसूर का कहा हुआ एक एक लफ्ज, फिजा का धोखा और अपनी हमाकत, उसने सब कुछ खोलकर माही आपी के सामने रख दिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ आपी, मैं तो इस घर की इज्जत की खातिर कदम बाहर निकाला था कि उस शख्स को वास्ता देकर मैं ऐसी हरकतों से बाज रख सकूं। यकीन जानिए मेरा और कोई मकसद नहीं था। वो एक बार फिर रोने लगी। माहगुल दुख के गहरे एहसास के साथ कितने ही लम्हे गुमसुम उसे देखती रह गईं। उनकी आंखों की पुतलियां साकत रह गई। एक गहरी थकन उनकी नस नस में सरायत कर गई। ये क्या कह दिया सहर? तूने इस कदर बेखौफ होकर? मुझे अंदाजा नहीं था। क्यों छुपाया तुमने ये सब कुछ मुझसे? उन्होंने बेबसी से लब काटते हुए कहा और फिर बेड के किनारे से उठकर इस तरह भी अंदाज में अपने हाथ मसलती हुई उसे देखने लगी। तुमने अपने आप कैसे आखिज कर लिया कि मेरे पास इस मसले का कोई हल नहीं, और तुम्हारा ये एकदम कौन सा अच्छा हल है बेवकूफ़ लड़की। उन्हें अब गुस्सा आ गया। सच पूछो तो सहर, मैंने आज तक इतनी अहमक लड़की नहीं देखी। फर्ज करो अगर खुदा न खास्ता इस घर की इज्जत पर हर्फ आ जाता, तुम्हारी ये नादानी तुम्हें ले डूबती तो फिर? खुदा ना करे आपी। सहर तड़प उठी। अब क्या होगा आपी? वो मायूस होने लगी और निढाल सी होकर घुटने पर सर रख दिया। कितनी नामौतबर हो गई हूँ आपी। ना करदा जुर्म ने मुझे कितना रुसवा कर डाला। बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार हुई हूँ। कौन करेगा अब मेरी पारसाई का यकीन? कैसे फरवान की निगाहों का सामना कर सकूंगी? उसके दिल ने तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बेएतबार बना डाला। काश मौत आ जाए अभी और इसी वक्त। वो रो दी। सहर, माहगुल का दिल खून हो गया। उसने उसके करीब बैठकर उसे गले से लगा लिया। ये उसकी छोटी और मासूम बहन जो फरिश्तों जैसी पाकीज़ा है, उसके शफाफ दामन पर क्यों कर हर्फ आए? उसे ना करदा जुर्म की सज़ा क्यों मिले? अभी तो इसने ज़िंदगी की रंगीनी में कदम रखा है। अभी तो इसने खुशियों की तितलियों को छूना ही सीखा है, कैद नहीं किया। फिर अभी से क्यों इसके मुकद्दर में ऐसे दुख रकम हो जाएं? ये तो बेगुनाह है, फिर इसे क्यों तारीकियां मिलें? नहीं नहीं सहर, फरमान तो जज्बाती है। उसकी आंखों पर सिर्फ गलत फहमी का पर्दा आ पड़ा है जो उतर जाएगा। माही ने उसे तसल्ली दी मोहब्बत से। सच आबी, क्या फरमान मेरी बेगुनाही का यकीन कर लेगा? उसने बेयकीनी से माहगुल को देखा। बिल्कुल, उसे करना पड़ेगा यकीन। उसे यह हक हरगिज नहीं पहुंचता कि तुम्हारे मासूम वजूद पर कोई शुबा भी दिल में लाए। वो भी नादान है, छोटा है। ये जो भाई होते हैं ना सहर, ये बहनों को अपनी इज्जत समझते हैं।
غیرت مند ہوتے ہیں اس لیے ایسے معاملوں میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی کوئی غلاظت ان کی دہلیز کو نہ چھو پائے۔ محافظ ہوتے ہیں نا بہنوں کے، تم دل چھوٹا مت کرو۔ میں اسے سمجھاؤں گی، تمہیں تو وہ بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے تم سے، پھر بھلا کیسے تمہاری بے گناہی کا یقین نہیں آئے گا؟ ماہ گل نے اسے دیکھا اور پھر نم رخساروں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ آئندہ ایسی نادانی کبھی مت کرنا، تم آگ کی طرف بڑھی تھی، سچ شکر کے جلنے سے بچ گئیں۔ یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، چالاک، عیار، خوبصورت لفظوں کی ان کے پاس کمی نہیں ہوتی، اور ایسے لڑکے تو لہجوں اور نگاہوں سے نادان لڑکیوں کو اسیر کرنا جانتے ہیں، اور جب کوئی معصوم مگر مضبوط کردار کی لڑکی سے مقابلہ ہوتا ہے تو اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں اور بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بڑوں کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے، کمزوری کا کوئی پہلو انہیں نہیں دکھانا چاہیے۔ تم نے مجھے نہ بتا کر بڑی غلطی کر دی، مگر خیر، آئندہ خیال رکھنا۔ ماہی آپی بس فروان کی نگاہوں اور دل میں میرے لیے وہی اعتبار، وہی پیار لوٹا دیں، میری وہی پارسائی۔ فروان کی سلگتی نگاہوں کا تصور کر کے وہ ایک بار پھر بکھرنے لگی۔ ماہ گل نے اس کے بوجھ کو کسی حد تک کم کر دیا تھا، مگر فروان تو قتل عمد پر تیار تھا۔ اس نے ماہ گل کو ملتجی نظروں سے دیکھا۔ آپ فروان سے، میں نے کہا نا، وہ کیوں کر تمہاری بے گناہی کا یقین نہیں کرے گا؟ اب تم اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو ابھی گھر کے دوسرے افراد جو ابھی تک لا علم ہے، ایسا نہ ہو کہ بات پھیل جائے اور پھر فردن فردن سب کو مطمئن کرنا پڑے۔ ماہ گل نے کہا تو سحر گل سہم گئی اور دوپٹے کے کنارے سے جلدی جلدی بھیگا چہرہ رگڑنے لگی۔ اسے تو یہ خیال ہی نہ رہا تھا کہ اس گھر میں دوسرے افراد بھی ہیں، اور پھر ایسی باتیں تو تیز ہوا میں نازک تنکے کی طرح ہوتی ہیں جو اڑ کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ ماہی آپی نے اس کے زخموں پر بہت نرمی سے مرہم رکھا تھا۔ وہ جان لیوا دکھ جو کچھ دیر قبل اسے خودکشی پر اکسا چکا تھا کتنا ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کے بے قرار دل کو کتنی تقویت ملی تھی، اتھل پتھل دل میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، مگر اب بھی ایک تھکن تھی، ایک خوف سینے کی تہہ سے آزاد نہ ہو رہا تھا۔ نہ جانے فروان ماہی آپی کی بات پر یقین کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس نے آپی کو باہر جاتے دیکھ کر سوچا۔ ماہ گل اس کے کمرے سے نکل کر فروان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر کمرہ خالی تھا، فروان گھر میں موجود نہیں تھا۔ فروان دیر سے آنے کا کہہ کر گیا ہے، شاید اسے کوئی ضروری کام تھا، شاردا بھابی نے اسے بتایا، اور وہ سوچ کر رہ گئی کہ یقیناً وہ اتنا اپسیٹ ہے کہ فرار کی راہ ڈھونڈ رہا ہے۔ مگر فروان، تمہیں اب سکون اس وقت ملے گا جب دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، اور یہ بوجھ اصل حالات جان کر ہلکا ہوگا۔ کوئی ضروری کام تھا فروان سے؟ بھابی نے اسے منتظر دیکھ کر کچن کی طرف جاتے رک کر پوچھا۔ وہ چونک گئی۔ ہاں نہیں، کوئی خاص کام تو نہیں، بس گڈو کو زکام ہو گیا ہے، وہ ہوتا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اس نے شاردا بھابی کی کھوجتی نگاہوں کو دیکھ کر جلدی سے بہانہ بنایا۔ ہاں، آئس کریم بھی بہت کھاتا ہے نا، کل زمان بھی لے گئے تھے، میں نے منع بھی کیا کہ ماہی نے اسے آئس کریم کھانے کو منع کیا ہے، پر وہ نہیں مانے۔ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں جو شاندہ بنا دوں؟ انہوں نے جلدی سے پیشکش بھی کر دی۔ انہیں اپنے بھائی مسعود شاہ کا بیٹا دل و جان سے عزیز تھا، اور وہ تو تھا بھی اتنا پیارا، خوبصورت، صحت مند اور خوب شرارتی، اور پھر شاردا بھابی خود اولاد جیسی نعمت سے ابھی محروم تھی، بلکہ انہیں محروم رہنے کی سزا دی تھی سلمان خان نے۔ میں ابھی بنا دیتی ہوں جو شاندہ، یوں چٹکی بجاتے ہی زکام غائب ہو جائے گا، وہ ماہ گل کو خاموش پا کر بولی، اور ان کا جواب سنے بغیر کچن میں چلی گئی۔ ماہ گل نے کوئی تردد نہیں کیا، وہ ذہنی طور پر بہت اپسیٹ تھی، اور اس کا ذہن فروان میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ اتنے غصے میں اور منتشر ذہن کے ساتھ نکلا ہے باہر، خدا اسے خیر سے رکھے۔ رات کو ڈنر پر بھی فروان نہیں آیا، ماہ گل بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ پھر نہ جانے کتنی رات ہو گئی، رات کے کوئی 12 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا۔ ماہ گل لان میں ہی بیٹھی تھی، فروان نے لان کے راستے اندر بڑھنا چاہا تو ٹھٹک گیا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ ان کے قریب آیا۔ ہاں، تمہارا انتظار کر رہی تھی، وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف بڑھی۔ میرا انتظار؟ وہ متعجب ہوا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کس موضوع پر؟ یہ تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ فروان کے لب بھینچ گئے۔ میں اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں سننا چاہتا، اس نے تند لہجے میں کہا اور پلٹ کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ فروان، ماہ گل کا لہجہ تیز اور تحکم آمیز ہو گیا۔ بہنیں اگر بڑی بھی ہوں تو بھائیوں کے اونچے قد کے سامنے، ان کے رتبے کے سامنے چھوٹی لگتی ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ان کی باتیں اس قابل نہ ہوں کہ سنی نہ جائیں۔ آپ ہی، وہ زج ہو گیا۔ میں بہت تھک گیا ہوں اور سونا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں جانتی ہوں تمہیں اس وقت تک نیند نہیں آئے گی، انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔
जहां नींद का शायबा तक नहीं था। ये जो तुम अपने दिल पर बोझ लिए फरार की राह ढूंढने की कोशिश में हो, जहन पर छाए इस अफरीत से निजात पाने की कोशिश में हो, मगर इस परेशानी का हल ना घर से बाहर है ना सड़कों पर। इसका हल यहीं इसी घर में है, मेरी बातों में है। अगर तुम तवज्जो से सुनो तो आओ मेरे साथ कमरे में। महागुल ने कहा और आगे बढ़ गई तो वो भी बादल नाखास्ता उनके पीछे चला आया। महागुल अपने कमरे में आई तो बेड के किनारे पर गुड्डू गहरी नींद सोया हुआ था। उसने टेबल लैंप ऑन कर दिया और फरवान को सोफे पर बैठने का इशारा करके खुद पलंग की पायंती पर बैठ गई। फरवान, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त था, तुम्हारी ये परेशानी बचा है, मगर हमने जो नतीजा अखज़ कर लिया है वो हरगिज नहीं है। सहरगुल इतनी कसूरवार नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। खुदा ने हमारी इज्जत की लाज रख ली है फरवान। उन्होंने रात के सुकूत का एहसास करते हुए आवाज़ को कदरे आहिस्ता रखते हुए कहा। मैं समझता हूँ आपके सच कहने के लिए, हाँ मैंने सिर्फ सच कहने के लिए तुम्हें बुलाया है और तुम्हें सुनना है हर हाल में। महागुल ने उसका जुमला काटते हुए कहा। फरवान, तुम्हें यह हक हरगिज नहीं कि तुम बगैर सबूत के इतना रकीक इल्ज़ाम लगा दो। तुम्हें पहले पूरी सूरत हाल को जानना चाहिए कि मामला क्या है। वो एक लम्हे को रुक गई। फरवान दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त किए मुस्तरिब सा बैठा था, यकदम खड़ा हो गया। तो फिर मुझे बताइए वो कहाँ गई थी और कहाँ से भाग कर निकली थी? क्यों वो इतनी खौफजदा थी? क्यों उसने मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया? सफाई में एक लफ्ज न बोल पाई। आहिस्ता फरवान, उन्होंने जल्दी से उसे वक्त की नज़ाकत का एहसास दिलाया। मैं नहीं चाहती कि ये बेबुनियाद बात ज्यादा फैले। उनके लहजे में बरहमी थी। फरवान ने उलझ कर उन्हें देखा। फरवान, अगर किसी इंसान पर कोई गैर मुतवक्का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, ऐसा इल्ज़ाम जो उस शख्स के लिए बेपनाह अजियत का बाइस हो, तो सारे लफ्ज़ गिरफ्त से निकल जाते हैं। जुबान ऐसे हादसे में गंग रह जाती है और कुव्वत गोयाई सल्ब होकर रह जाती है, खासकर जब इल्ज़ाम लगाने वाला उसका सगा हो। और फिर हालात भी खुद ब खुद ऐसे हो जाएं कि उसकी बातों को गैर यकीनी बना दे तो खामोश रहना मजबूरी हो जाती है। सैर भी अपनी सफाई में तुमसे इसलिए कोई लफ्ज़ ना कह सकी थी कि उस वक्त जो हालात थे उन्होंने उसके हक में सारे लफ्ज़ों को बेहैसियत बना दिया था। उसकी अपनी कुव्वत गोयाई भी तुम्हारे गुस्सा और अचानक अमल ने सल्ब कर दी। जानते हो वो तो इस घर की इज्जत को बचाने के लिए निकली थी, मगर तुमने उसे गुनाहगार बना डाला। आप क्या कहना चाहती हैं? प्लीज खुलकर कहिए। फरवान के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था, वो और भी उलझ रहा था। पहले मेरी एक बात सुन लो फरवान, बहनें इसलिए भाइयों को कभी अपने राज में शरीक नहीं करती कि वो कमजोर पर ही उलट पड़ते हैं। नाम नेहाद गैरत और हमियत के जोश में मुजरिम के साथ मुलजिम को भी पीट डालते हैं। महागुल का लहजा कड़वा हो गया। उसी लम्हे उसकी आंखों के सामने मसूद शाह का सरापा लहराया जो अपनी नाम नेहाद गैरत के ज़ौम में उसे रौंद गया था। मैं सब जानती थी। मंसूर है उस लड़के का नाम जो सहरगुल को काफी अरसे से परेशान करता आ रहा है। क्या? कौन? आपने मुझे नहीं बताया। फरवान एकदम उछल पड़ा। सुनो पहले मेरी बात। मैंने उसे रोक दिया। वो बात आई गई हो गई थी। सहर ने घबराकर मुझे बता दिया था। उस लड़के ने फजूल सा खत जबरन उसे दे दिया था, मगर सहर एग्जाम हो जाने के बाद घर में मकीद हो गई तो हम दोनों मुतमईन हो गए कि अब वो बला खुद ब खुद टल जाएगी। मगर यह हमारी खाम ख्याली थी। वो लड़का घर तक आ गया और शहर ने मारे खौफ के मुझे ये बात नहीं बताई कि उस लड़के ने धमकी देकर मुलाकात की फरमाइश की है, खुद उसकी दोस्त फिजा के घर पर। बस यही उससे सबसे बड़ी गलती सरजद हो गई। जानते हो फरवान उसने मुझसे क्यों छुपाया? उन्होंने फरवान को देखा। उनकी आंखों में दुख के जाले दबीज हो गए। इस खौफ से कि इसका तदारक मैं फरवान या जमान भाई के हाथों करूंगी, और वो ये नहीं चाहती थी कि ये बात भाइयों के इल्म में आए। ये हमारे माशरे का अलमिया है फरवान कि भाई यूं तो बहनों के मुहाफिज बनते हैं, मगर जहाँ कहीं ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं वो सदा बहनों को कसूरवार जानकर उनके खून के प्यासे हो जाते हैं, ये जानते हुए भी कि बहन बेकसूर है। ये दुनिया मर्दों की है। मर्द हजार चालें चलकर मासूम लड़कियों को न जाने कैसे कैसे लफ्जों में असीर करते हैं। अगर मर्द अपनी ऊंची छत से लड़की को ताकता है तो कसूर तो मर्द ही का हुआ ना, जबकि तुम भाई उस शख्स की आंखें फोड़ने की बजाय बहनों पर पाबंदियां शदीद कर देते हो। उनके आगे हजार पर्दे डाल दोगे कि वो खुद अपनी नजरों में मुजरिम बन जाएंगी। सारा मसला यहीं से शुरू होता है फरवान। महागुल की आवाज रुंध गई। उन्होंने चेहरा झुका लिया। इस घर में औरत को मर्द के हाथों दुख मिल रहे हैं, ये औरत का अलमिया नहीं तो क्या है? उन्होंने सर उठाकर फरवान को देखा। वो मुस्तरिब सा उन्हें ही देख रहा था। सहर को भी इसी खौफ ने यह गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वो उस लड़के को इस हरकत से बाज रहने का वास्ता देने गई, मगर फिर उसे आगे बढ़ते देखकर फरार चाहा।
اسے وہاں سے تو فرار مل گیا، مگر گلی میں نکلتے ہی تم نے اس کے اپنے ہوتے ہوئے بھی اس کی راہیں مسدود کر دیں، اسے ایک نئے کرب میں ڈال دیا۔ بجائے اس کے کہ مجرم کو سزا دیتے، تم اسے ہی ختم کر دینے نکلے۔ پھر بھائیوں پر کیسا مان، تحفظ کا کیسا احساس جاگے جب تم بغیر تحقیق ہی اسے مرنے مارنے پر تل گئے، اسے گھر کی چھت کے نیچے ہی رسوا کرنے کے در پہ ہو گئے۔ آپی سحر واقعی بے قصور ہے؟ فروان کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ وہ ماں گل کے قریب آ کر اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ کر انہیں بے یقینی کے انداز میں دیکھتا رہا۔ ہاں فروان، نہ صرف بے قصور ہے بلکہ فرشتوں جیسی پاک اور معصوم۔ اسے تو تم پر بڑا مان ہے، اسے تو ہمیشہ سے یہ زوم رہا تھا کہ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، ذہنی ہم آہنگی ہے، ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہو۔ وہ تو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی سمجھے نہ سمجھے، فرو مجھے سمجھتا ہے، ہم دونوں کچھ کہے بنا بھی ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ پھر فروان تم نے اس کو کیوں اتنی اذیت دی؟ انہوں نے اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بے آواز رو دیں۔ او خدایا، مجھے یہ سب خبر ہوتی تو باخدا میں ایسی حرکت کا مرتکب ہرگز نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دیں آپی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ وہ بچوں کی طرح بلک اٹھا۔ ارے پاگل ہو تم تو، چلو اٹھو۔ ماگل اس کے یوں رونے پر بے قرار ہو گئی اور اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ آپی میں ابھی سحر سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکلنے لگا تو ماگل نے اسے روک دیا۔ اس کے دل سے اتنی وزنی سیل لڑکتی چلی گئی، فروان کے چہرے پر چھائی ندامت انہیں مسرور کر گئی۔ ان کی معصوم بہن پھر با اعتبار ہو گئی تھی۔ غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں فروان، ہم دونوں مل کر پھر اسے منا لیں گے، وہ بہت خوش ہوگی۔ ہاں آپی مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گی، وہ زیادہ دیر مجھ سے خفا رہ ہی نہیں سکتی، میں اسے جانتا ہوں، فروان بھاری لہجے میں بولا اور پھر تیزی سے کمرے کا پردہ اٹھا کر نکل گیا۔ ناشتے کے دوران بابا خان حسب معمول اخبار پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے وہ بددستور نگاہیں اخبار پر جمائے ہوئے تھے۔ اچانک وہ چونکے۔ توبہ ہے، آپ تو چائے کے ساتھ اخبار بھی گھول کر پی لیا کیجیے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کاغذوں کے بغیر آپ نے ناشتہ کیا ہو۔ شاہ خانم جھنجھلا گئیں۔ ان کے آگے پراٹھے رکھے تھے جنہیں مہروز خان نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کیا کوئی بہت اہم خبر ہے بابا؟ اشتارا نے پوچھا۔ ہاں، ارے یہ اشمل بھی پاگل ہوا ہے، کیا ضرورت ہے اسے ان بکھیڑوں میں الجھنے کی؟ انہوں نے جیسے اشتارا یا شاہ خانم کی آواز ہی نہیں سنی تھی۔ ہے اشمل؟ خدا خیر کرے، یہ اشمل کا کیا ذکر آیا ہے؟ شاہ خانم اشمل کے نام پر چونکی۔ اشتارا بھی متوجہ ہو گئی۔ بابا خان نے اخبار شاہ خانم کی طرف بڑھایا۔ موصوف یونین کے صدر بنے ہیں، مخالف گروپ نے کسی پروفیسر کو اغوا کر لیا تھا، اشمل خان کی مدد سے پولیس نے انہیں بازیاب کرا لیا، لڑکے گرفتار ہو گئے ہیں، کسی بڑے صنعت کار کا بیٹا بھی ملوث ہے۔ انہوں نے شاہ خانم کے آگے اخبار رکھتے ہوئے پوری تفصیل بتائی۔ اب بتاؤ کیوں یہ دشمنیاں مول لے رہا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے جھگڑے تو بہت خطرناک صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور وہ ویسے بھی جذباتی ہے۔ مہروز خان کو فکر پڑ گئی، شاہ خانم بھی خوف زدہ ہو گئی۔ کون سمجھائے اسے، میری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ شاہ خانم نے اخبار رول کر کے ناراضگی کے انداز میں دور پھینک دیا۔ اشتارا بیٹا، ذرا اس کے ہاسٹل کا فون نمبر تو دینا، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ ازحد پریشان ہو گئے، اولاد کے معاملے میں وہ بزدل بن گئے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اس دور سے نہ گزرے تھے، وہ خود بھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایکٹیو گروپس کے ساتھ پیش ہوتے تھے، مگر اب اولاد، وہ بھی آنکھوں سے دور ہو تو نڈر اور جرری مرد کا دل بھی چڑیا جتنا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اٹھ کر جلدی سے ہاسٹل کا نمبر ڈائل کیا۔ شاہ خانم نے انہیں دیکھا۔ فضول ہے آپ کا فون کرنا، وہ کب مانے گا؟ مگر اسے تاکید تو کر سکتا ہوں ان جھگڑوں سے دور رہنے کی۔ انہوں نے نمبر ملاتے ہوئے کہا اور پھر نمبر ملتے ہی بولے، ہیلو، مجھے اشمل سے بات کرنی ہے، اشمل خان خلزئی۔ تھوڑی دیر بعد اشمل خان کی آواز ابھری، ہیلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں مہروز۔ او بابا خان، آپ کیسے ہیں اور یہ صبح صبح فون کرنا؟ خیریت تو ہے، میں ابھی یونیورسٹی جانے کے لیے نکل ہی رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اخبار پڑھا ہے آج، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ جی خیریت، مجھ سے کیا قصور سرزد ہو گیا بابا جان؟ اخبار تک میں خبر آ گئی۔ وہ واقعی قدرے متحیر تھا۔ اشمل، یہ لڑکے جو شرپسند لڑکے ہوتے ہیں نا، ان سے دور ہی رہنا چاہیے، اور پھر یہ بڑے باپ کے بیٹے جب الیکشن میں ہارتے ہیں تو یہ تندو تیز طوفان ہوتے ہیں، ان سے۔ او آئی سی، تو یہ بات ہے، وہ سمجھ گیا۔ آج صبح ہی صبح اخبار میں پروفیسر حیدر کینی کے اغوا اور ان کی بازیابی کی خبر شائع ہوئی تھی، ایسے نے بھی اسے پڑھ کر سنائی تھی۔ ان بکھیڑوں میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ سیدھے سادے پڑھائی کرو اور واپس وادی آ جاؤ۔
ان کے لہجے میں بلا کی تشویش تھی۔ میں زلین کو بھیجوں گا تمہارے پاس، تمہیں تو آنا نہیں ہے، کم از کم مجھے ہی وہاں کے حالات سے باخبر رکھے۔ یونین کا صدر بننا خدشوں سے خالی نہیں ہوتا۔ آج کی اس خبر نے مجھے پریشان کر دیا ہے، یہ خون خرابے والے عہدے۔ ارے بابا خان، آپ تو بس سیریس ہو گئے۔ بائی گاڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے آس پاس لوگ بہت اچھے ہیں، سارے امن کے خواہاں ہیں۔ اس نے بابا خان کو اتنا پریشان محسوس کر کے انہیں تسلی دینی چاہی، مگر بابا خان کو تسلی کب ہوئی تھی؟ نگاہوں سے اتنی دور وہ انہیں بہلا رہا تھا۔ دیکھو اشمل، شاہ بھی بہت پریشان ہے، اگر تمہیں کچھ ہوا نا تو میری خیر نہیں ہے۔ انہوں نے قریب آ کھڑی ہوئی شاہ خانم کو دیکھا تو وہ لاپرواہی سے ہنس دیا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا بابا خان، کسی نہ کسی کو تو یونین کا صدر بننا ہی تھا۔ مجھ سے پہلے بھی کتنے لوگ یہ عہدہ سنبھال چکے ہیں، مگر بابا خان میں نے بہت نیک ارادوں کے ساتھ یہ عہدہ سنبھالا ہے۔ آپ اور شاہ خانم میرے لیے دستے دعا دراز رکھیں۔ جانتا ہوں تمہارے ارادے، مگر بیٹا یہ سب سوچنا آسان ہے، ارادے باندھنا آسان ہے، عملاً یہ ناممکن سا ہو گیا ہے۔ نہیں بابا، اسے ناممکن ہم لوگوں نے ہی بنا رکھا ہے، ان حالات کو انسانوں نے ہی بگاڑا ہے، تو پھر سنوارنے والے بھی انسان ہی ہوں گے نا۔ اس نے بابا خان کی بات کاٹ کر پرعزم لہجے میں کہا، آپ دیکھیے گا تعلیمی اداروں میں کیسے امن پھیلتا ہے۔ برائی کا نقطہ تیزی سے پھیلتا ہے، مگر نیکی اور اچھائی کے نقطے کو پھیلانے کے لیے کچھ وقت اور محنت درکار ہوتی ہے، اور مجھے بھی کچھ وقت درکار ہے اپنی محنت کو بروئے کار لانے کے لیے۔ اور پھر میں تنہا نہیں ہوں، اس سفر میں میرے ہمراہ کئی اور بھی ہیں۔ ہاں دیوانے ہیں۔ بابا خان پہلی بار ہنسے تو وہ بھی ہنس دیا۔ جو بھی کہہ لیں، ویسے یہ مت بھولیں بابا خان کہ چچا فیروز بھی اپنے وقت میں یونین کے صدر رہ چکے ہیں۔ آپ نے ہی بتایا تھا مجھے، اور آپ خود بھی ان کے گروپ میں شامل تھے۔ خوب، تو مجھے ٹریپ کر رہے ہو؟ ارے توبہ کیجیے، میں کیوں کر ایسی گستاخی کر سکتا ہوں؟ بس آپ کو مطمئن کر رہا ہوں۔ وہ زور سے ہنس دیا۔ بس بیٹا، ہر کام یہ سوچ کر کرنا کہ تمہاری زندگی ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے۔ تمہارے جسم کا ایک زخم بھی یہاں بہت سے دلوں کو تڑپا دے گا۔ اگر زخم فتح کے ہوں تو وہ زخم نہیں تحفہ ہوتے ہیں، ان میں تکلیف نہیں، ایک عجب طرح کی راحت ہوتی ہے۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، مگر یہ بات اس دل کی ہے جو اولاد کے معاملے میں کچھ بے قرار واقع ہوا ہے۔ میں تمہاری راہ میں اپنے کسی حکم کی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا، بابا خان نے محبت سے کہا۔ تھینک یو خان بابا، وہ کھل اٹھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب کو میرا سلام کہیے گا بابا۔ ہاں ٹھیک ہیں۔ اچھا مجھے اجازت دیجیے، خاصا لیٹ ہو گیا ہوں، پیریڈ مس ہو گیا تو مجھے بے حد افسوس رہے گا۔ اس نے رسٹ واچ کو دیکھا۔ ہاں ضرور، اچھا خدا حافظ بیٹا۔ بابا خان نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ اشتارا ان کے ریسیور رکھتے ہی ان کی طرف بڑھی۔ انہوں نے یقیناً آپ کو تسلی دی ہوگی، وہ مسکرائی۔ بھلا وہ اپنے بھائی کو کیسے نہ جانتی، اس کا مزاج، اس کے بلند حوصلے اور اپنی بات پر ڈٹ جانے والا بابا خان کے حکم پر اپنے سارے ارادوں کو کیسے چھوڑ کر پیچھے پلٹ آتا۔ چٹانی عزم لے کر آگے بڑھنے والے کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے۔ اس نے اپنی وادی کے نوجوانوں کو ایسا ہی جرری دیکھا تھا جن میں اس کا بھائی سر فہرست تھا۔ خدا اسے اپنی امان میں رکھے۔ بابا خان اٹھ کر دوبارہ ناشتے کی میز پر آئے، مگر ناشتہ کرنے کی بجائے شاہ خانم کی طرف دیکھ کر بولے، اب میں زمینوں کی طرف جاؤں گا، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اس لڑکے نے تو مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے، الٹا مجھے قائل کر دیا۔ ان کے لہجے میں پدرانہ شفقت بھری تھی۔ اور ناشتہ؟ شاہ خانم نے انہیں دیکھا۔ نہیں، بس دودھ پی لیتا ہوں، انہوں نے انکار کر دیا اور گلاس میں رکھا دودھ پی کر قابل نواز کے ہمراہ باہر نکل گئے۔ لو بھلا، اب ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ شاہ خانم برہمی سے بڑبڑائیں۔ انڈا اور پراٹھا یوں ہی پلیٹ میں دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا اور بڑبڑاتی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئیں۔ اشتارا کو ہنسی آ گئی، غصہ اور جھنجھلاہٹ تو شاہ خانم کی ناک پر جمع رہتا تھا۔ کیا بات ہے خانزادی، صبح ہی صبح بہت چہک رہی ہو؟ زیبل اندر آئی تو اسے اکیلے میں مسکراتا دیکھ کر بولی۔ صبح صبح کس کی صورت دیکھ لی؟ آئینہ ہی دیکھا تھا صبح منہ دھوتے وقت، وہ شگفتہ لہجے میں بولی تو زیبل زور سے ہنس دی۔ ارے ہاں زیبے، اشتارا یک بیک سنجیدہ ہوتے ہوئے زیبل کے قریب آئی۔ میں نے رات کو خواب میں زری کو دیکھا تھا۔ کیا؟ اپنی زرسانگا کو؟ زیبل آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں زیبے، اس نے بہت جگمگ کرتے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اس کے پاس بیٹھی تھی، مگر وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس ہنس رہی تھی۔ اس کے خوبصورت لب بے تحاشا مسکراہٹ بکھیر رہے تھے۔ اشتارا بی بی، یہ تو بہت پیارا خواب ہے، زرسانگا بہت خوش ہے، دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد ہو گئی ہے وہ۔ زیبل کی آنکھیں نم ہو گئی، اشتارا کے دل پر بھی بھاری پن آ گیا۔ کبھی کبھی وہ مجھے بہت یاد آتی ہے زیبے، کیا وہ ہمیں یاد کرتی ہوگی؟ اس نے پوچھا تو زیبل بولی،
اب کہاں اشتارا بی بی، وہ تو جنت کے گلشن میں کھیل رہی ہوگی، ہمیں کیوں کر یاد کرے گی؟ یاد تو اسے نیچے زمین والے کر رہے ہیں، زیبل گہری سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، اشتارا نے بھی سر ہلایا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونکی۔ ارے یہ صبح صبح کس کا فون آ گیا؟ وہ جلدی سے فون کی طرف لپکی۔ ہیلو؟ ہیلو کون؟ اشتارا بیٹی، میں تمہاری مومانی بول رہی ہوں۔ ارے مومانی جان، آپ کیسی ہیں؟ یہ صبح صبح فون، خیریت؟ وہ کھل اٹھی۔ ہاں خیریت ہی ہے، بس اطلاع دینی تھی کہ ہم انشاءاللہ کل حویلی آ رہے ہیں سب لوگ۔ کیا سچ؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔ ہاں شاہ خانم کو ذرا فون دینا، جاگ رہی ہیں اس وقت؟ ہاں ہاں، وہ ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں گئی ہیں، میں ابھی انہیں بلاوا دیتی ہوں۔ ویسے خوش کر دیا مومانی جان آپ نے یہ خبر سنا کر۔ دیکھیے سب کو لے کر آئیے گا، ماہی، سحر، شاردا بھابھی، سب کو۔ وہ جلدی سے بولی اور پھر ریسیور رکھ کر شاہ خانم کو بلانے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ ایک ہی زاویے سے جامعہ کے بغلی لان کے سبز فرش پر بیٹھی تھی۔ بظاہر اس کی نگاہیں گلاب کی کیاری کی طرف اٹھی ہوئی تھی، مگر دھیان کی ہوائیں اور ہی سمت اڑ رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے ذہن و دل میں ہلکورے لے رہا تھا۔ شوریدہ سا جذبے رگوں میں طوفان اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اس طوفان میں بہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی ہستی دل کو بچانے کی کوئی ترکیب بھی نہ سوچی تھی۔ شاید بچاؤ کے سارے ہتھیار بیکار ہو چکے تھے۔ وہ ان شوریدہ سا جذبوں کے رنگ پہچان رہی تھی اور تصور میں بنتی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ مان تصویر مکمل ہو گئی اور اسے لگا جیسے اس کے اطراف ہر پھول میں، ہر ٹہنی میں ایک ہی صورت سمٹ گئی ہو، ہر شے پر ایک ہی رنگ بکھر گیا ہو۔ اف خدایا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک ہی جیسے وہ عالم مدہوشی سے عالم خود شناسی میں آ گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر چہرے پر لانا چاہا تو رک گئی۔ کئی تنکے اس کی مٹھی میں پھسل پڑے۔ پسینے کے قطرے لہروں کی صورت میں اس کی ہتھیلیوں سے بہہ رہے تھے۔ بہت ڈسٹرب کرنے والی شخصیت ہے تمہاری اشمل خان۔ اس نے لبوں کو دانتوں میں دبا کر ایک گہری سانس کھینچی اور سر کو جھکا کر گھٹنوں پر رکھ دیا، جیسے ایک ہاری ہوئی فوج کا سربراہ فاتح لیڈر کے قدموں میں اپنے سارے ہتھیار رکھ دے اور پھر سر جھکا کر ہر طرح کی سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ ارے اشبینا، کیا ہوا؟ گھر نہیں جانا کیا؟ نگہت بیگ یہاں سے گزری تو اسے سر گھٹنوں میں دیے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے، تم نے لاسٹ پیریڈ بھی اٹینڈ نہیں کیا؟ ہاں کیا؟ وہ چونکی اور جلدی سے چادر کے کناروں سے چہرہ رگڑنے لگی جو ننھے ننھے قطروں سے چمک اٹھا تھا۔ سفید رنگت گہری گلابی ہو گئی تھی اور آنکھوں میں عجیب طرح کی وحشت پھیل گئی تھی۔ اب تو خیر سے آخری پیریڈ ختم ہوئے بھی 20 منٹ ہو گئے ہیں، میں تو گھر جا رہی ہوں، تمہیں نہیں جانا کیا؟ ہاں بس میں ابھی اٹھنے ہی والی تھی، موسم اچھا ہو رہا تھا سو یہیں بیٹھ گئی اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ مسکرائی اور کپڑے جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نگہت جواباً مسکرا کر جامعہ کی سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی اشمینا نے خود کو سنبھالا اور چادر کو سر پر ڈال کر بیگ اٹھا لیا اور پھر ایک لمحہ رک کر خود سے بولی، ٹھیک ہے اشمل خان کہ میں تم سے ہار گئی ہوں، مگر میں تمہارے سامنے اپنی شکست کا اعتراف نہیں کر سکوں گی، نہ کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ یہ یک طرفہ سفر میری خواری ہی ہوگا، میرے لیے اذیت کا باعث، اور میں اذیت میں اضافہ نہیں چاہتی۔ شکست کا یہ کرب بھی بہت ہے اشمل خان جو تمہارے وجود، تمہاری آنکھوں اور تمہاری مکمل ذات نے مجھے بخش دیا ہے۔ وہ کرب سے لب دانتوں میں دبائے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ جامعہ کی سڑک کی رونقیں ماند ہو گئی تھی، موٹر سائیکلوں سے بھری سڑک خالی خالی تھی، چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف آئی اور اچانک ہی سفید ہونڈا سویگ کے بریک پوری قوت سے اس کے قریب چرچرائے اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی مضبوط ہاتھوں نے اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا اور دوسرے ہی لمحے کار فراٹے بھرنے لگی۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ آندھی اور طوفان کی طرح آنے والی اس گاڑی کے بریک نے ہی اسے بوکھلا دیا تھا کہ وہ فوراً اپنے بچاؤ کے لیے کسی طرح کی کوشش نہ کر سکی۔ البتہ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے چیخنا چاہا، مگر مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جمع ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ پیر مار کر اس آہنی پنجے کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ اس نے اس جدوجہد کے دوران آنکھیں اٹھا کر گاڑی میں بیٹھے ہوں کو دیکھا تو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے بے حد قریب تو ریحان پراچا بیٹھا تھا، اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اس کا نازک وجود بے حس و حرکت ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اجنبی چہرہ تھا، وہ پوری رفتار سے گاڑی بھگا رہا تھا، نامعلوم نا آشنا راستوں کی جانب۔ سرمئی دیواروں اور سفید گیٹ والی عمارت کے سامنے پہنچ کر اس نے زور زور سے ہارن دیا۔ اسی لمحے گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ اشمل خان! نعیم کی بے ربط آواز بے حد تیز تھی۔ اس نے آفس کا دروازہ بھی اتنے زور سے کھولا تھا کہ وہ دروازہ دھم سے دیوار سے جا لگا تھا۔
اشمل خان شہزاد اور افتخار کے ساتھ فائلیں کھولے کسی اہم مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ نعیم جان کے اس انداز نے بیک وقت تینوں کو چونکا دیا۔ کیا ہوا نعیم؟ اشمل کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہشمینہ کو ریحان براچہ نے ابھی اسی وقت جامعہ کی سڑک سے کڈنیپ کیا ہے۔ میں نے خود دیکھا، وہ ہانپ گیا۔ کیا؟ اشمل خان کا اونچا لمبا وجود ایک لمحے کے لیے لرزا۔ ہشمینہ کو ریحان براچہ؟ اس کے مضبوط اعصاب کو جھٹکا لگا۔ ہاں، ابھی چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوئے، وہ اپنی سفید ہونڈا اکارڈ میں تھا، میں نے خود دیکھا ہے، اس کے ساتھ دوسرے بھی لڑکے۔ نعیم جان کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ اشمل خان تیزی سے آفس کے دروازے سے باہر نکلا۔ اشمل خان، ہم بھی آ رہے ہیں۔ افتخار اس کے پیچھے لپکا۔ نہیں، تم لوگ آفس کو بند کر دو، یہ لو چابی۔ اس نے جلدی سے آفس کی چابی اچھال دی۔ اور دیکھو، یہ بات پھیلنی نہیں چاہیے، مگر ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تمہارا تنہا جانا خطرناک ہے۔ نعیم جان بضد تھا، لیکن اشمل خان اس کی بات سنی انسنی کرتا آندھی طوفان کی طرح اپنی گاڑی تک جا پہنچا اور دوسرے ہی لمحے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال دی۔ اس خبر نے اس کے اعصاب سن کر کے رکھ دیے تھے۔ دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ آگے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو وہ مستقل اوورٹیک کرتا رہا۔ وہ ریحان براچہ کی رہائش گاہ پر جلد از جلد پہنچ سکے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ہشمینہ کو اسی جگہ لے کر گیا ہوگا۔ ریحان براچہ کی اس حرکت نے اس کے اندر آگ بھر دی تھی۔ ہوٹل میں سکندر کو دیکھ کر اس کے دل میں تشویش نے پہلے ہی پر پھیلا دیے تھے، مگر اندیشے اور وہم کو حقیقت کے اس روپ میں دیکھنے کا گمان تک نہ تھا۔ ریحان براچہ اس کی دشمنی میں ہشمینہ کو ہتھیار بنائے گا، اسے اتنا اندازہ ہرگز نہ تھا۔ اس کی گاڑی سرمئی عمارت کے سامنے رکی تو اس کی شریانوں میں خون ابلنے لگا۔ ریحان براچہ، اگر تم نے ہشمینہ کو غلط ارادے سے چھوا تک بھی ہوگا تو آج تم میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچو گے۔ اس نے غصہ کی شدت سے لب بھیجے اور گاڑی کھلے ہوئے گیٹ میں داخل کر دی۔ کتنے ہی لمحے وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی اور اپنے سامنے کھڑے ریحان براچہ کو دیکھتی رہی، جس کی آنکھوں میں ہوس اور لبوں پر مکروہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ گھومنے لگا، وہ کتنی ہی دیر کچھ سوچنے کے قابل نہ رہی۔ تم ذلیل انسان! اچانک ہی وہ پھٹ پڑی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ اس کی آنکھیں شعلہ ہو گئیں اور ریحان براچہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اشمل خان مجھے سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کا خواہش مند ہے، اسے شاید میری حیثیت کا علم نہیں ہے۔ تمہیں؟ وہ قدرے اس کی جانب جھکا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو تم نے اشمل کی دشمنی میں مجھے؟ نہیں ہشمینہ صاحبہ، اس نے فوراً اس کا جملہ کاٹ دیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری پارٹی سے نکل کر اشمل خان کو میرے منصوبے سے آگاہ کرنے لگی، اس کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھ کر میرے خلاف بولنے لگی۔ تمہیں شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے سویٹ ہارٹ، میں وہ نہیں ہوں جو نظر آتا ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ تم ذلیل انسان، تم نے صرف اور صرف اپنی ہوس کے لیے مجھ سے پارٹی ریلیشن استوار کیے ہوئے تھے۔ ہشمینہ نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ میرے قریب مت آنا ریحان، ورنہ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھی۔ ریحان کے بڑھتے قدم اس کا خون خشک کیے دے رہے تھے۔ بے بسی اور غصے سے اس کا بدن کانپنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں چاہا ہے ہشمینہ ابرار، اور جسے چاہا جاتا ہے اسے پانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تم نے میرے جذبوں کی اہانت کی تھی، یاد ہوگا تمہیں۔ اب میرے پاس یہی طریقہ رہ جاتا ہے، سارے حساب اسی طرح بے باک ہو سکتے ہیں۔ تم ایسی گھناؤنی حرکت نہ کرنا۔ وہ بلک اٹھی۔ کہاں گئی وہ تنی ہوئی گردن، وہ فخر و غرور؟ یہ سب خاک میں ملا دوں گا، وہ کہا لگاتے ہوئے بولا۔ ابھی چند منٹوں میں ریزہ ریزہ کر دوں گا وہ غرور، اس کے بعد تم کبھی یہ خوبصورت گردن تان کر نہیں چل سکو گی، پھر کسی ریحان براچہ کو نہ جھڑک سکو گی، یہ پارسائی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ قہر نازل ہوگا تم پر کمینے انسان، وہ اپنی ہمتیں جمع کرتے ہوئے دہاڑی۔ اگر تم نے مجھے چھوا بھی تو کیا کر لو گی؟ بس یہی غرور تو توڑنا ہے مجھے، یہی تنتنا جو کبھی مجھے اچھا لگتا تھا مگر اب مجھے نفرت ہے۔ ہشمینہ کو اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے بسی کا غلبہ شدت سے اس پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت جہاں ہے وہاں دور دور تک اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کی عزت و عصمت کی حفاظت صرف اور صرف خدا کے اختیار میں ہے۔ خدایا تو رحم کر، اس کا دل بلک اٹھا۔ اس نے عجیب بے بسی اور بے اختیاری سے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا اور اسی لمحے دروازہ دھڑ سے کھل کر دیوار سے جا لگا۔ ریحان پیچھے ہٹ جاؤ، اشمل خان کی آواز میں گرراہٹ تھی۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ پہلی بار اس کے ہاتھوں میں ریوالور چمک رہا تھا جس کی نال ریحان براچہ کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ ریحان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اشمل خان کو اپنے سامنے ریوالور لیے کھڑے دیکھ کر وہ نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ ہاں، مجھے کون روک سکتا تھا؟ جب تم ہشمینہ کو یہاں تک لانے کی جسارت کر سکتے ہو
तो फिर मुझे यहाँ आने पर कौन रोकने की हिम्मत कर सकता है? जलील शख्स, आज तुमने अपनी औकात दिखा दी। तुमने अपना मगरूर रूप दिखाकर वह इसी नफरत और गुस्सा से उसके करीब आ गया था। हशमीना बेहिस्सो हरकत दीवार से लगी खड़ी थी, उसकी सांसें तेज रफ्तारी से चल रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका वजूद इसी जमीन पर ढेर हो जाएगा। गम और गुस्सा और बेबसी की कैफियत तारी होते होते ये इतनी बड़ी खुशी उसे संभल नहीं पा रही थी। उसकी इज्जत की हिफाजत करने अजमल खान आ चुका था, उसके लिए रहमत का फरिश्ता बनकर। अजमल, शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम इस वक्त मेरी कोठी की अनेक्सी में हो। रिहान पराचा ने उसे खौफ दिलाने की कोशिश की। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना वरना क्या, तुम मेरी जान ले लोगे? नहीं रिहान पराचा, जान तो आज मैं तुम्हारी लूंगा कि तुम्हारे नापाक हाथ एक शरीफ लड़की की जानिब बढ़े थे। उसने रिवाल्वर जेब में डाल दिया और रिहान पराचा को गिरेबान से पकड़कर कई झटके दिए। तुम जैसा नापाक वजूद इस जमीन के लिए वबाल है, इस जमीन पर बोझ है। इसे खत्म हो जाना चाहिए, अभी और इसी वक्त। वो जनूनी सा हो रहा था, उसके हाथ रिहान पराचा की गर्दन के गिर्द जम गए और वो पूरी कुव्वत से उस पर दबाव डालने लगा। अजमल, अजमल प्लीज मुझे छोड़ दो। रिहान पराचा की दबी दबी चीखें हलक से निकलने लगीं। कैसे छोड़ दूं तुम्हें जलील इंसान, कैसे छोड़ दूं? तुम जैसे गलीज और बेगैरत शख्स को जिंदा नहीं रहना चाहिए। अजमल खान गुस्से से पागल हो रहा था। रिहान उसकी मजबूत गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बेबसी से हाथ पांव मार रहा था। अजमल, ये क्या कर रहे हो? अचानक हशमीना आगे बढ़ी और अपने कांपते हाथों से उसका बाजू थाम लिया। ये मर जाएगा, इसे छोड़ दो अजमल, इसे मरना ही चाहिए, हट जाओ तुम। वो दहाड़ा। खुदा के लिए अजमल। हशमीना परेशान हो गई। रिहान पराचा की उबलती आंखें उसके अंदर दहशत भर रही थी। अगर रिहान पराचा अजमल खान के हाथ से कत्ल हो गया तो वो फिर सजा से कैसे बच सकेगा? वो कातिल हो जाएगा महज उसके लिए। यह हशमीना कैसे गवारा कर लेती? उसे इस इकदाम से उससे हर हाल में बाज रखना था। मेरी जान की कसम अजमल खान, इसे छोड़ दें, छोड़ दें। वो उसका हाथ थामकर बेख्तियार रो दी। ये कत्ल हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि इसका नापाक खून आपकी गर्दन पर हो। इसे अभी जेल में सड़ना है, इसे इतनी जल्दी मत मारें। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अजमल खान के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और रिहान पराचा एक तरफ लुढ़क गया। उसके सांसों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई थी। अजमल खान ने झुककर उसकी नब्ज देखी, फिर कतरे मुतमईन होकर उठकर हशमीना की तरफ मुड़ा, जो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बिलक रही थी। वो चंद सानिया उसे लब भींचे देखता रहा, फिर उसका बाजू पकड़कर उसे खींचता अनेक्सी से बाहर निकाल लाया। सामने इफ्तिखार और नईम जान खड़े थे। वो दोनों अनेक्सी की तरफ ही बढ़ रहे थे। हशमीना और अजमल खान को देखकर चौंके। अजमल, वो रिहान। नईम जान तेजी से आगे बढ़ा मगर फिर रुक गया। अजमल खान उसे नजरअंदाज करते हुए हशमीना को लिए अपनी गाड़ी में आ बैठा। वह हनूज उसी रफ्तार से रो रही थी। इस सदमे ने उसकी जान तक निकाल दी थी। मौत ने उसे कभी खौफजदा नहीं किया था, मगर अपनी रुसवाई के खौफ ने उसे नीम जां कर दिया था। अजमल खान के सामने वो कितनी बेवकत और बेहैसियत हो गई थी। अगर वो रिश्ता बनकर ना आता तो वो रिहान पराचा के हाथों रुसवा हो गई होती। उफ, वो मर क्यों ना गई? हशमीना, अजमल खान ने आहिस्तगी से उसके शाने को छुआ तो वो बेकरार होकर उसके हाथ पर चेहरा टिकाकर रोने लगी। मुझे कहीं से जहर ला दें अजमल, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरा मान टूट गया, मेरी सारी अना मजरूह हो गई। अब जीकर क्या करना है? बेवकूफ लड़की, तुम अब भी अनछुई कली हो, फिर रोना किस बात का? इज्जत मान सब कुछ तो सलामत है। उसके यूं तड़प तड़प कर रोने पर अजमल खान के दिल पर घूंसा लगा था। इतनी मजबूत, इतनी प्यारी लड़की को बिखरते हुए वो नहीं देख सकता था। आपको मुझसे नफरत तो नहीं हो गई? उसने आंसुओं से भरी पलकें उठाकर पूछा। पागल, नफरत के काबिल तुम नहीं रिहान पराचा है, भला तुमसे क्यों नफरत होगी? कमॉन हशमीना। उसने उसका कांपता हाथ थपथपाया। इस वाकया का खौफ अपने ऊपर तारी मत होने दो। जो हो गया उसे कोई भयानक ख्वाब समझकर भुलाने की कोशिश करो। उसने शफकत और मोहब्बत से उसकी भीगी भीगी आंखों में झांका। मैं तुम्हें वही मगरूर, मजबूत और निडर हशमीना देखना चाहता हूँ जिसने मुझे असीर कर लिया है। उसके लफ्ज हशमीना अबरार के दिल को तसल्ली दे रहे थे। उसके आखिरी जुमले पर वो चौंकी। उसे लगा जैसे अजमल खान ने उसकी समातों पर खुशबू बखेर दी हो। वो यकीन और बेयकीनी की सी कैफियत में बैठी रह गई और चौंकी उस वक्त जब गाड़ी एक पार्क के सामने रुक गई। तुम खुद को नॉर्मल कर लो, इस तरह तुम्हें घर ड्रॉप करना सबको मशकूक कर सकता है। वो उसके मतवाहश चेहरे और रेशमी रुखसार पर एक निगाह डालकर धीरे से बोला तो वो जैसे पूरी तरह से आलम खुद शनासी में आ गई और जल्दी से शानों से ढलकती चादर को सर पर डाल लिया और बेकरारी से लब काटते हुए धीरे से सर उठाया तो सारी हस्ती डोल गई। वो सहर अंगेज आंखें सच्ची और पुरखलूस मोहब्बत का एक जहां आबाद किए उसे देख रही थी। लबों पर दिल आवेज मुस्कुराहट थी। उसने पलकें झुका दी
اور چہرے پر ڈھلکے آنسوؤں کو چادر کے کنارے سے پوंچھنے لگی۔ ضروری نہیں کہ ہم جس طرح سوچتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ سب کچھ اسی انداز سے ہو اور بالکل ہماری منشا کے مطابق ہمارے ارادوں کی تکمیل اور خوابوں کی تعبیر ہو۔ مگر اشمل خان اپنے ارادوں کا اتنا بھیانک انجام، خواب کی اتنی دہشت ناک تعبیر، اس کی آواز رند گئی۔ ابھی تک یہ دکھ اس کی روح میں شعلے کی طرح جل رہا تھا، اس کی ہمدردی پر اور بھی حوصلہ ہار رہی تھی۔ جب سہارے کے لیے دیوار نظر آ جائے تو انسان اس لمحے سارے حوصلے ہار کر دیوار کا سہارا لینا چاہتا ہے۔ وہ بھی ایک ساتھ سارے دکھ، ساری تھکاوٹ اتار دینا چاہتی تھی، سارے آنسو بہا کر دل کا بوجھ ہلکا کر لینا چاہتی تھی۔ اشمل خان اس وقت اس کے لیے ایک مضبوط دیوار ہی تو ثابت ہوا تھا۔ میں نے کہا ہشمینا کہ سب کچھ ہماری سوچوں اور ہمارے خیالوں کے مطابق نہیں ہوتا، اور پھر تمہیں تو تقدیر نے مات دی ہے۔ کبھی کبھی تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم دل جیسی شے سے بھی مات کھا گئے ہیں۔ دراصل یہ ہمارے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی شکست ہے۔ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ خود کو بھی بہت مضبوط اور نا تسخیر سمجھنے والے تسخیر ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہشمینا کی بڑی بڑی نم آنکھوں میں بس ایک لمحے جھانک کر کہا تھا، اور وہ اس لمحے کے سحر میں جکڑتی چلی گئی۔ ان بھوری بھوری آنکھوں کو حیرت سے دیکھتی رہی جو کبھی آئینے کی طرح تھی، جن میں اس کا اپنا عکس بہت واضح تھا۔ اشمل خان، اس کے لب کپ کپا گئے اور چہرہ تمتما اٹھا۔ ہاں ہشمینا، اپنی ہار کا کھلا اعتراف کرنا بھی بہادری ہے۔ اس کا لہجہ شگفتہ تھا اور آنکھیں اور لب دونوں ہی متبسم تھے۔ تم نے تو یہاں بھی بزدلی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بوکھلا گئی۔ اف، یہ شخص کیا دل میں جھانک لینے کے فن سے آگاہ ہے یا میری آنکھوں نے اسے یہ راز سونپ دیا ہے؟ اس کی پلکوں پر منو بوجھ آ پڑا۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دراصل تم مجھے غصہ میں اچھی لگتی تھی، بلند حوصلہ رکھنے والی، پرجوش، میرے لیے کبھی کبھی چیلنج بن جاتی تھی، اور اسی چیلنج کو آپ نے قبول کر لیا، وہ شرمگی لہجے میں بولی تو اشمل خان اپنی بے ساختہ ہنسی کو نہ روک سکا۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ نرم نرم سبزے پر چلتے ہوئے اشمل خان نے اس کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ میں خود کو بہت پریکٹیکل سمجھتا آ رہا تھا، مگر یہاں وہی بے وقوف سا، دیوانہ سا مجنوں بن گیا بہت اچانک۔ اس نے بڑے سے درخت کے تنے پر ٹیک لگا کر اسے دیکھا، اور کتنے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ہشمینا کو لگ رہا تھا جیسے کائنات کی حرکت رک گئی ہو، دل پر لپکتے شعلوں پر نرم نرم بوندیں گر رہی ہوں، یا ہر شے مسکرانے لگی ہو، یا وقت چلتے چلتے اچانک خوبصورت موڑ پر ٹھہر گیا ہو، سارے بھیانک اندیشے معدوم ہو گئے ہوں۔ اشمل خان اپنا نرم و مہربان سایہ لے کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ اشمل خان نے اسے یک طرفہ سفر کی اذیت سے یکدم ہی باہر نکال دیا تھا، اس کی سماعتوں پر خوشبو بکھیر دی تھی، اسے چاہے جانے کا فخر بخش دیا تھا۔ اور یہ احساس کتنا روح پرور ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں چاہتا ہے۔ اس کے وجود نے اس کے وجود کو تسخیر کر لیا ہے۔ مسرت اور انبساط کے احساسات کسی منظر کی طرح اس کے سامنے پھیلے ہوئے تھے، اور وہ آگے بڑھ کر اس کی ساری رعنائیاں سمیٹ لینا چاہتی تھی کہ یہی ہے شاید میری آخری شکست، کہ جس کے بعد نہ کوئی جنگ کی صورت، یہی ہے ساحل کے اب اس سے آگے نہ میری راہیں نہ میری منزل۔ اس کی حالت ابھی سنبھلی ہی نہیں تھی، اس نے خود کو اپنے کمرے میں ہی مقید کر لیا تھا۔ شاردا بھابی بھی اس کے رویے پر پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے سحر تجھے؟ کیوں اتنی دبلی ہو گئی ہو؟ شاردا بھابی نے پیار سے اس کے بال سے ہلائے تو وہ سٹپٹا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد سا رہتا ہے، اس نے بدقت خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اسے ماہ گل آپی کی تاکید یاد آ گئی۔ انہوں نے کتنی مرتبہ اس سے کہا تھا کہ وہ خود کو سنبھال لے، گھر میں ان دونوں کے علاوہ بھی کئی افراد ہیں جو مشکوک ہو سکتے ہیں، مگر وہ کیا کرتی اس دل کا جو سب چیزوں سے یکدم ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس واقعہ نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ارے ہاں، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، امی کہہ رہی تھی تم وادی جاؤ گی نا ان کے ساتھ؟ شاردا بھابی نے پوچھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ اشتارا تو تم سب کی آمد کا سن کر بہت خوش ہوئی ہے، تم سے تو اس کی بڑی دوستی ہے، تم نہیں جاؤ گی تو وہ برا مانے گی۔ کون کون جا رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ بالکل غیر دماغ ہو رہی تھی، حالانکہ چند دن پہلے اس کے سامنے ہی پروگرام بنا تھا اور اب اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ذہن کی ساری سوئیاں تو بس اس واقعہ کے گرد گھوم رہی تھیں۔ سحر، تمہارا فون ہے، زمان بھائی دروازے میں کھڑے اس سے کہہ رہے تھے۔ وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ میرا فون؟ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے، اپنے نام سے منسوب ہر آہت پر وہ خوف میں گر جاتی۔ خدایا آپ کوئی نیا دکھ نہ ہو۔ ہاں، کوئی فضا نامی لڑکی ہے، زمان بھائی یہ کہہ کر الٹے قدموں واپس مڑ گئے۔ شاردا بھابی بھی باہر نکل گئی تھی۔ فضا، یہ نام اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا، اسے بدنامی میں دھکیلنے والی، اسے زندہ درگور سی
फरमान के सामने रुसवा उसी की वजह से तो हो गई थी वो। अब क्या रह गया था? वो सुलगती सोचों के हमरा लाउंज में आई और पर्दा खींचकर जल्दी से लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो सहर, फिजा की आवाज उभरी और उसके साथ ही सहर गुल की रगों में नफरत की आग भड़क उठी। उसका पोर पोर जलने लगा। क्यों किया है फोन? अब क्या रह जाता है जलील लड़की, तुमने मेरी जिंदगी में कांटे भर दिए फरेबी लड़की। अब कौन सा ड्रामा रचाना चाहती हो? वो फट पड़ी, दिल में छुपा हुआ लावा बह निकला। नहीं नहीं सहर, तुम गलत समझी हो, मुझे अब तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं रही। उसने नफरत से उसकी बात काट दी। दोस्ती की आड़ में तुमने मुझे धोखा दिया है, अपने कजन के लम्हों को रंगीन बनाने के लिए मेरी जात को घसीटा। खुदा के लिए सहर इतने इल्जाम मत दो, बाई गॉड मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। हाँ कसूर है तो इतना कि तुमने बुलवाया, मगर मेरी मजबूरी भी तो समझो। यही कुछ तो बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। प्लीज ठंडे दिल से मेरी बात सुनो, फिर चाहो तो मुझे कोई भी सजा देना। फिजा बेख्तियार सिसकने लगी। उस दिन से मैं भी लम्हा लम्हा मर रही हूँ, अपने जमीर की अदालत में खड़ी खुद को बहुत बड़ा मुजरिम समझ रही हूँ। तुमने फिर ये सब कुछ क्यों किया फिजा, क्यों किया? सहर गुल उसके रोने पर पिघल सी गई। सहर, मुझसे बहुत पहले एक गलती हो गई थी, एक ऐसी गलती जिसका खमियाजा अब अक्सर और बेशतर मुझे भुगतना पड़ता है। जानती हो वो गलती कौन सी थी? वो कदरे रुकी मगर सहर खामोश रही। वो गलती है मंसूर से मोहब्बत। क्या? सहर को जैसे करंट लग गया था। तो तुम मंसूर से? हाँ सहर, मैं उस वक्त उम्र के उस दौर में थी जहाँ आग भी बसा औकात दमकता सितारा महसूस होती है, इसलिए कि हुस्न और रंग मेरी आंखों में उतर आए थे। उस वक्त मंसूर भी दमकता सितारा महसूस हुआ सहर। वो उस वक्त बहुत आता था हमारे घर। मैंने बताया था ना तुम्हें कि तब हम उनके पड़ोस में ही रहते थे। हाँ बताया था, फिर? सहर बेकरारी से बोली, उसकी सांस फिजा की आवाज के साथ कभी तेज कभी धीमी हो रही थी। मैं उसकी खूबसूरत बातों की असीर हो गई। उसकी आंखों में झलकते मकरूर जज्बे मुझे ऐसे दिलकश ख्वाब दिखा गए कि मैं उन्हीं में गुम हो गई और फिर कुछ पाने से पहले ही सब कुछ खो बैठी। उसकी सिसकियां तेज हो गई, माजी की गलतियों का दुख उसके लहजे में घुलने लगा। सहर को लगा जैसे उसका दिल यकलख्त किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो और उसे भींच लिया हो। फिजा के दिल के अंदर इतनी वहशतनाक कहानी छुपी थी, जाने उसका बोझ वो कब से उठाए फिर रही थी। उसका दिल फिजा के दुख पर पिघलने लगा। सहर, मुझे यूं लग रहा था जैसे मुझे किसी ने आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो और मैं अमीक तारीकियों में गुम हुई जा रही हूँ। मेरी सारी जिंदगी बिखर गई। जिस तरह नाजुक कांच और सुबक चूड़ियां हाथों से गिरकर किरची किरची होती है ना, उसी तरह मैं भी किरची किरची हो गई हूँ सहर। फिजा, तुमने उस शख्स का गिरेबान नहीं पकड़ा, उस पे गैरत कमीने इंसान से बदला नहीं लिया, कोई एहतजाज नहीं किया। सहर गुल को ऐसा लगा जैसे ये दुख फिजा का नहीं उसका अपना हो। हाँ मगर तुम कहती भी किससे? उसने लब दांतों में दबा लिए। यही तो हमारा अलमिया है कि लुट कर भी मातम नहीं कर सकते, रुसवा हो जाने के बाद भी रुसवाइयां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हाँ सहर, ठीक कहती हो तुम। मैं बर्बाद होकर भी उससे इंतकाम ना ले सकी, उल्टा उसकी महकूम बन गई। मुबादा ये राज अफशा ना करते। मर्दों के इस माशरे में उस पर कौन उंगली उठाता? सारा कीचड़ तो मेरे ही हिस्से में आता। सर तो बेटियों के वालिदैन के ही झुकते हैं। मगर फिजा सहर, तुम नहीं जानती उसने मुझे किस किस तरह ब्लैकमेल किया है। कई लड़कियों को तबाह बर्बाद करने में उसके साथ मेरा भी हाथ शामिल है, और अब तुम्हें बुलाने पर भी उसने मुझे मजबूर किया था इसी हरबे से। तुमने उसे शादी के लिए कहा था? सहर गुल धीरे धीरे रुंधे हुए लहजे में बोली तो फिजा की एक तल्ख सी हंसी आजाद हो गई। शादी? अरे बेवकूफ लड़की, औरत जब तक मर्दों की हवसज़दा निगाहों से दूर हो हीरा होती है, उसे हीरे ही की नजर से देखा जाता है, मगर जब औरत उसके हाथों खिलौना बन जाए तो पत्थर हो जाती है, और पत्थरों से घर नहीं सजाए जाते। खैर अब तो इतने बरस बीत गए, इस तरह की कसक कभी कभी तेज हो जाती है तो छुप कर रो लेती हूँ। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मेरा जुर्म माफ कर दो। नहीं नहीं फिजा, उसने जल्दी से कहा और फिर शिद्दत दुख से बिलक उठी। ओ फिजा, ये सब क्या हो गया? उसने कर्ब से लब दांतों में दबा लिए। सहर, तुम माह गुलाबी को सब कुछ बता देना, इससे पहले कि मंसूर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे। तुम सबको अपने एतमाद में ले लेना। फिजा, मुझ पर क़यामतें टूटी हैं, मैं बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहराई गई हूँ। फरमान की नजरों से ऐसी गिरी हूँ कि दिल चाहता है फंदा डालकर मर जाऊं। रूह की मौत जिस्म को ताउम्र अजियत देती है। उसकी आंखों के सामने अपना गम जाविदा हो गया, वो नीम जान सी हो गई। फिजा का दुख, मंसूर का नाकाबिले माफी गुनाह और खुद अपना कर्ब, उसकी आंखों में आंसुओं के जाले दबीज हो गए। उसने फोन रखा तो ढेरों थकर उसके वजूद पर छाई हुई थी।
وہ پلٹی سن سی رہ گئی۔ فروان لاؤنج کا پردہ تھامے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں بے اختیار جھک گئیں اور قدم من بھر کے ہو گئے۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جس کی نظروں سے چھپتی اور کتراتی پھر رہی تھی، اب وہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ سحر، وہ اس کے قریب آ گیا، عجیب سا حزن اس کے چہرے پر ہلکورے لے رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میرے ناروا رویوں نے تمہیں بہت دکھی کر دیا ہے نا؟ میں اپنے کہے لفظوں اور خیالوں پر نادم ہوں، اس نے خفت زدہ لہجے میں کہا تو سحر گل گرتے گرتے بچی۔ اس نے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ فروان اس سے معافی مانگ رہا ہے؟ سحر، میں نے بغیر سوچے سمجھے تمہارا عذر سنے بغیر تمہیں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ سوچتا ہوں تو خود ہی زمین میں گڑنے لگتا ہوں۔ پلیز سحر، میں سخت نادم ہوں۔ اس نے بے قراری سے کفِ افسوس ملتے ہوئے اسے دیکھا جو عالم تحیر میں گم تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے فروان اس کی سماعتوں میں امرت انڈیل رہا ہو، اس کے دکھی دل کو تھپک رہا ہو۔ فروان میرے بھائی، اس کا دل بھر آیا۔ اس نے تڑپ کر دیکھا اور پھر بے اختیار اس کے شانے سے سر ٹکا کر بلک اٹھی۔ پاگل لڑکی، تم نے سب کچھ ماہی آپی سے چھپایا، مجھے اتنا بے اختیار سمجھا اور خود تنہا آگ کو بجھانے کے لیے آگ میں ہی کود پڑی۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم مجھے بتانا اس شخص کے بارے میں اس ذلیل شخص کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ نہیں فروان، وہ سہم گئی۔ وہ شخص آوارہ بدماش ہے، اس نے بہت سے گھروں کو تباہ کیا ہے، ایسے شخص کو چھیڑنا نہیں چاہیے، نہ جانے وہ تمہیں کیا نقصان پہنچا دے۔ نہیں سحر، فروان کا چہرہ تن گیا۔ اس اندیکھے شخص کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ گھروں کو اجاڑنے والوں کو کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، وہ اور بھی شیر ہو جاتے ہیں، ان سے خوفزدہ ہو کر انہیں بہادر بنا دیتے ہیں لوگ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک قدم کسی اور دامن کی جانب بڑھائے، میں اسے… تم نے مجھ پر اعتماد کر لیا ہے نا فرو؟ اس نے اپنی سسکاری دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ بے تحاشا آنسوؤں نے اس کا چہرہ بھگو دیا تھا۔ ہم دونوں تو دوست ہیں، میرا اعتماد ٹوٹا تو نہ تھا، وہ بس میری ہی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا جو ماہی آپی نے اتار دیا۔ تم تو بالکل خاموش تھی، کچھ تو کہتی، شاید میرا رویہ بدل جاتا۔ اس نے شفقت سے اس کے کانپتے وجود کو تھام کر صوفے پر بٹھا دیا۔ سنو، اب تم اس واقعہ کے متعلق کچھ مت سوچنا اور نہ رو گی، اب سب ٹھیک ہے، اس نے کہا تو سحر گل پہلی بار کھل کر ہنس دی۔ ایک بھاری بوجھ شانوں سے اترا تھا، دل پر جمی گرم ریت پر جیسے شبنم کے قطرے گرے تو ٹھنڈک سارے وجود میں پھیل گئی۔ مجھے معاف تو کر دیا نا سحر تم نے؟ فروان اپنے اطمینان کے لیے پوچھ رہا تھا۔ سحر گل نے اسے محبت سے دیکھا۔ اس کا دوست، اس کا بھائی، بھلا وہ اس سے کیسے ناراض رہتی جب اس نے اس کو معتبر کر دیا تھا، اس کے شانوں پر دھرے بوجھ کو اتار کر پھینک دیا تھا، پھر بھلا اسے کیا شکوہ رہتا؟ نہیں فرو، مجھے اب کسی سے شکوہ نہیں، بلکہ میرے دل پر اب کوئی بھی بوجھ نہیں رہا۔ تم نے مجھے معتبر کر دیا، مجھے اپنی اور خود کی نظروں میں اونچا کر دیا۔ وہ کھلے دل کے ساتھ بولی تو فروان کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بھابھی کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی جو اس کے فیصلے پر شدید حیران تھی۔ کیوں چھوڑ دیا آخر تم نے یونیورسٹی؟ کم از کم ایم اے کا پریویس تو مکمل کر لیتی۔ ان کی یہی گردان تھی، مگر اس کے پاس ایسا کوئی جواب نہیں تھا جس سے بھابھی مطمئن ہو سکتی، اور اصل جواز وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ریحان پراچا کی حرکت نے اسے یونیورسٹی سے ایسا بددل کیا تھا کہ وہ سہم کر رہ گئی تھی، اور پھر اشمل خان کو اس نے جب اپنا یہ فیصلہ سنایا تو اس نے قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کی آنکھوں میں طمانینت سی اتر آئی تھی اور اس نے اپنی اس طمانینت کا اظہار بھی بلا جھجک کیا تھا۔ میں جامعہ چھوڑ رہی ہوں اشمل خان، اس نے کیفے کے پرسکون گوشے میں بیٹھے ہوئے اسے بتایا۔ ہاں، کچھ اڑتی اڑتی خبر مجھ تک پہنچی تو ہے، شاید تمہارے فرینڈز کی طرف سے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وجہ نہیں پوچھیں گے؟ وہ اس کے سکون پر حیران ہوئی تھی۔ وجہ مجھے معلوم ہے اور یقیناً تم نے بہتر سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ ویسے تمہارا فیصلہ مجھے اچھا لگا۔ ایک بات کہوں حشمینہ، میں خود چاہتا تھا کہ تم یونیورسٹی چھوڑ دو، اس تمام جھنجھٹ سے نکل جاؤ۔ تم یہاں رہتی تو یقیناً اپسیٹ رہتی، گزرے واقعات تمہارے لیے پریشانی کا سبب رہتے، اور پھر مجھے تم اتنی تعلیم یافتہ ہی کافی ہو، اس سے زیادہ میں تمہاری ڈگری اور ذہانت کا متحمل نہیں ہو سکوں گا۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ اس کا آخری جملہ پرمزاح تھا اور نگاہوں میں ایسی گرم جوشی تھی کہ حشمینہ کے رخسار تپ اٹھے۔ اس نے ان نگاہوں کی محویت سے گھبرا کر اپنا سر جھکا لیا۔ اشتارا کو بھی شہر میں آ کر پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس نے کہا تو حشمینہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ اشتارا؟ ہاں، میری بہن ہے، بہت معصوم اور پیاری سی۔ اس کے لہجے میں ڈھیر ساری چاشنی گھل گئی تھی۔ اشتارا کا تصور ذہن میں آتے ہی وہ اسے شدت سے یاد آ گئی۔ پھر اسے شہر کیوں نہیں لائے آپ؟ اس نے بے حد دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اشمل خان کی بہن یقیناً اس جیسی ہی دلکش اور دل موہ لینے والی ہوگی۔ وادی کی معصوم بھولی بھالی لڑکیاں تو اسے ہمیشہ سے ہی اچھی لگتی تھی۔
खुद उसे अपनी कजन शानदाना दिलो जान से अजीज थी। उसे इजाजत नहीं मिली और मैं भी नहीं चाहता था। तुम ये मत समझना कि मैं औरतों की तालीम के खिलाफ हूँ या बैकवर्ड हूँ। बस ये समझ लो कि कुछ हमारे यहाँ की रिवायतें और कुछ असूल हैं, और फिर हम मर्दों की परवरिश इस अंदाज से की जाती है कि हम अपनी माँ, बहन और बेटी को अपनी बहुत कीमती शय समझते हैं, अपने सर की पगड़ी समझते हैं, गैरत समझते हैं। और जिस तरह इज्जत और गैरत किसी कीमती शय की हिफाजत की जाती है ना, बस इसी तरह हम अपनी औरतों की हिफाजत करते हैं, उसे संभाल कर, दुनिया की निगाहों से छुपा कर। मगर इतने रोशन ख्याल जरूर है कि उन्हें उनके हक से महरूम नहीं करते, उन्हें बुनियादी तालीम जरूर हासिल करने देते हैं। अश्तारा ने भी मैट्रिक किया है। हाँ, अगर हमारी वादी या कुर्बो जवार में कोई कॉलेज होता तो उसे जरूर उसका शौक पूरा करने दिया जाता। उसने पहली बार अश्तारा के बारे में उसे तफसील से बताया, अपने मिजाज और रिवायतों के बारे में। हाँ, मुझे भी खानदान वालों की नाराजगी मोल लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया गया। एमए करना मेरा ख्वाब था, हशमीना ने कहा। था? उसने बगौर देखते हुए पूछा तो वो हंस दी। जी था। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि गुजरे वाकयात और बदलते हालात उनके हसूल की शिद्दत को ख़त्म कर देते हैं, और फिर उनके टूटने या बिखरने पर गम नहीं होता। उसने ये कहते हुए पलकें झुका दी। क्या हर ख्वाब के साथ ये हो सकता है? अजमल खान का जुमला मानी खैज था। हो भी सकता है, मगर कुछ हमारे इख्तियार में भी होता है कि हम ऐसे हालात होने ही ना दें। मगर हशमीना अबरार, मैं ख्वाब नहीं देखता, मैं अज़म रखता हूँ और तुम्हें भी पाने का इरादा रखता हूँ। जानती हो, जो बहुत शिद्दत के साथ किसी को चाहते हैं वो उसे पाने के सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, पा लेने का अज़म भी रखते हैं। और मुझे तो अपनी चीज़ हासिल करना ही नहीं, छीन लेना भी आता है। ओ अजमल खान, यहाँ तो तुम वही मगरूर शख्स बन गए। वो उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में मोहब्बत का नशा टूटकर बिखरा था। हशमीना अबरार को पा लेने का अज़म चमक रहा था। उसकी रग रग में तमानियत अंगेज ठंडक सरायत कर गई। तुम तो अंदर से वही पहाड़ी नौजवान हो अजमल खान, जिसके अजाइम भी पहाड़ जैसे होते हैं। उसने सोचा, फिर धीरे से बोली, खुदा हाफिज। मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि मुझसे मिलने जामिया में आती रहना, इसलिए कि मुझे भी तुम्हारी इज्जत बेहद अजीज है। बहर कैफ, आवाज का रिश्ता तो कायम रख सकती हो ना। उसका इशारा फोन की तरफ था। वो हंस दी, मगर एक अजीब सी उदासी उसके दिल पर मुहित होने लगी। और फिर ये उदासी यूनिवर्सिटी छोड़ने के कई दिन बाद तक उस पर तारी रही। कितनी शिद्दतों से अजमल खान याद आता था, मगर वो उससे मिलने जाकर रसवाइयों के दर अपने लिए कैसे खोल लेती। उसे जामिया छोड़ने का पछतावा हरगिज ना था, बल्कि वो मुतमईन थी। अजमल खान ने उसके फैसले को सराहा था। अपनी मोहब्बत का कितना मजबूत इजहार किया था उसने। कोई खदशा, कोई वहमा भी तो पास ना था। वो कितनी मुतमईन सरशार थी। उसकी आंखों के बदलते महकते रंग बहुत अनोखे और सजीले थे। तो फिर भाभी क्यों कर ना चौंकती। वो ज्यादा देर खामोश ना रह सकी, और बिल आखिर हशमीना ने उन्हें अपना राजदां बना लिया। दिल की सरजमीन पर चलने वाली नई हवाओं का उन्हें शरीक बना लिया। ये सब बताते हुए उसकी भंवरा सी आंखों में अजमल खान के नाम के जज्बे महकने लगे थे। लबों की मुस्कुराहट में शर्मीलापन सिमट आया था। भाभी कितने ही लम्हे शशता रही। ये इंकशाफ उनके लिए किसी धमाके से कम तो ना था। कहाँ वो अजमल खान के नाम से एलर्जिक थी, उसकी हिमायत में बोलने वाले को मारने पर तुल जाती, और अब यह आलम कि अजमल खान के नाम से चेहरे पर बहारें आकर ठहर जाती। हाय हशमीना, मैं इस बात पर ईमान ले आई कि मोहब्बत का हमला अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्का होता है। न पहली नजर न दूसरी, ये तो बस अचानक दिल की जमीन से फूट निकलता है। भाभी ने गहरे गहरे सांस लेकर सोफे की पुष्ट पर सर रख दिया, फिर मुस्कुराकर नीम व आंखों से उसके गुलरंग चेहरे को देखते हुए बोली, तो यूनिवर्सिटी फिर तुमने बड़े गलत वक्त पर छोड़ दी। क्या मतलब? वो कतई ना समझते हुए भाभी को देखने लगी। फिर जैसे उनकी बात का मफहूम समझ गई तो झींप कर उन पर झपटी। आप ऐसी लड़की समझती हैं मुझे? अरे भाई, मैं कह रही थी कि अब भला तुम दोनों एक दूसरे से कहाँ मिल सकोगे। भाभी उसके खतरनाक इरादे भांपकर जल्दी से सोफे से उठकर दूर भागी। यानी आप समझती हैं कि हर वक्त मैं उसके साथ मोहब्बत भरी मुलाकातें करती रही थी, या अब जाऊं तो करूं? वो यकदम संजीदा हो गई। नहीं भाभी, मोहब्बत तो बहुत पाकीज़ा जज्बा है, इसे रुसवा नहीं किया जाता। ये दिल में जितनी ज्यादा रहे उतनी ही मुकद्दस रहती है, और फिर मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए खलूस की जरूरत होती है, मुलाकातों की नहीं। वो नाराज सी हो गई। भाभी घबरा कर बोली, अरे तुम तो माइंड कर गई। जाहिर है आपने बात ही ऐसी कही। मोहब्बत अपनी जगह, मगर दर्शगाहों की इज्जत और वकार बहुत अहम है मेरी नज़र में। अच्छा बाबा, माफ कर दो। भाभी ने दबी दबी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने हाथ जोड़ दिए तो वो बेसाख्ता हंसी को ना रोक सकी। बहुत बुरी हैं आप। उसने भाभी को जोर से सोफे पर गिरा लिया। उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी।
دیکھ لو شاید اجمل خان کا ہی فون ہو۔ بھابھی زور سے ہنسی تو اس نے بھابھی کو مصنوعی خفگی سے گھورتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ندرت تھی۔ ہیلو ہشمینا۔ ہاں ندرت، کیا حال ہے؟ وہ ندرت کی آواز پہچان کر بولی۔ یاد آ گئی میں؟ ہشمینا غضب ہو گیا۔ ندرت اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ کیا ہو گیا؟ آج صبح ہی ریحان پراچا اور اس کے ساتھیوں نے اجمل خان کے آفس میں پچھلی کھڑکی سے زبردست فائرنگ کی ہے۔ وہ سب کے سب اندر ہی تھے۔ کیا؟ ہشمینا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا دیا ہو۔ اجمل خان کو گولی لگی اور ایک دوسرا لڑکا موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ اجمل خان کو احسن وغیرہ ہسپتال لے گئے ہیں۔ ندرت اسے تفصیل بتا رہی تھی مگر اس کی سماعت اب کچھ سننے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ اجمل خان کو گولی لگی تھی، اس کا دماغ اس خبر کو سہار ہی نہ سکا۔ وہ چکرا گئی اور لڑکھڑائی۔ بھابھی نے جلدی سے اسے تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے لٹکتا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ندرت، کیا ہوا؟ وہ بھابھی اجمل خان کو گولی لگی اور ان کا ایک ساتھی ہلاک ہو گیا ہے۔ کیا ہشمینا بے ہوش ہو گئی ہے؟ ندرت گھبرا گئی۔ ہاں او گاڈ، یہ سب کس طرح ہوا؟ اچھا میں فون رکھ رہی ہوں۔ بھابھی نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ایک طرف ہشمینا ان کے بازوؤں میں نیم بے ہوش تھی اور دوسری طرف ندرت نے انہیں ایک خوفناک خبر سنائی تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ فیصل ماموں کی فیملی کے آ جانے سے حویلی میں رونق سی ہو گئی تھی۔ شاہ خانم بھی خاصی خوش نظر آنے لگی تھی اور اشتارا کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ماہ گل آپی نے اسے خوب گلے سے لگا کر پیار کیا تھا اور شہد گل اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی ہی دیر تک چمٹی رہی تھی۔ یہ تو فروان کے شوق جملے نے انہیں سب کی موجودگی کا احساس دلایا۔ میرا کیا قصور تھا؟ اس نے اشتارا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ پلٹی۔ بھئی سب کا اتنا پرتپاک خیر مقدم کیا ہے اور میں بیچارہ۔ تو فروان کے جملے نے اسے سرخ کر ڈالا۔ بڑے بدتمیز ہو۔ تمہیں تو سب سے پہلے سلام کیا تھا چونکہ تم ہی سب سے پہلے اندر تشریف لائے تھے۔ اوہ اچھا، میں تو بھول ہی گیا کہ سب سے پہلے مجھے ہی سلامیاں دی گئی ہیں۔ بس 7 توپوں کی سلامی رہ گئی تھی۔ وہ ہنستا ہوا شاہ خانم کے پاس جا بیٹھا۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب تم سب آتی ہو۔ اشتارا تو دن گنتی رہتی تھی کہ نہ جانے ممانی کب آئیں گی۔ شاہ خانم بولی۔ ہاں اسے تو بس آنا ہی نہیں ہے، اور ادھر یہ اجمل ابھی تو دیکھو کتنا اجنبی بنا بیٹھا ہے۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے مجال ہے جو ادھر آ نکلا ہو۔ بس فون ہی کھڑکا دیتا ہے کبھی کبھی۔ ممانی جان ہمیشہ کی طرح اجمل کا شکوہ بھی زبان پر لے آئیں تو سب مسکرا دیے۔ اب تو یونین کے صدر ہو گئے ہیں، اب تو آنا اور بھی ناممکن ہو گیا ہے، ماہ گل نے ہنس کر کہا۔ ارے رہنے دو، ایک بار ملاقات تو ہو جائے، میں تو خوب کان کھینچوں گی اس کے۔ کیوں شاہے؟ ممانی جان کی بات پر شاہ خانم نے سر ہلایا۔ ویسے اجمل لالا کے خلاف ڈھیر سارے شکوے جمع ہو گئے ہیں سب کے پاس۔ شاہ خانم تو پہلے ہی ان کے حویلی کم آنے پر خفا رہتی ہیں، ادھر آپ کے شکوے، اور اب تو بابا خان بھی ان کے یونین کے صدر بننے پر کچھ پریشان سے ہیں۔ اشتارا نے مسکرا کر کہا تو فروان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم سے بھی خوب گلے ہیں ہم شہر والوں کو۔ تمہیں تو آنا ہی نہیں ہے، ویسے سوچا ہے اب کہ ایک بار ہی پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس کا جملہ زمانی اور دھیما تھا جسے دور بیٹھی شاہ خانم اور ممانی جان نہ سن سکیں۔ البتہ ماہ گل اور شہر گل ہنس پڑی، جبکہ اشتارا نے اس کا مفہوم نہ سمجھتے ہوئے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ چلو گی نا؟ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے رنگ اتر آئے اور اس سے پہلے کہ وہ اشتارا کے چہرے کو حصار میں رکھتے ہوئے کوئی اور زبانی جملہ کہتا، ماہ گل نے اسے گھورا۔ شام تک اشتارا نے شہر گل کے ہمراہ حویلی کے لان میں گھومتے ہوئے ڈھیر ساری باتیں کر لی تھیں۔ ماہ گل آپی بھی اپنے گڈو کے ساتھ ان دونوں کو ٹہلتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دیکھتی رہیں۔ یہ سب کچھ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دل میں چھائی اداسی کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ یہاں خود کو ماضی سے نکال کر حال کی رنگینیوں میں اونچے اور لاپرواہ کہکہوں میں زندہ کرنے آئی تھی۔ اشتارا کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بہت سا پیار اتر آیا۔ سنہری آنکھوں والی یہ معصوم اور دلکش لڑکی اسے بے حد عزیز تھی۔ یقیناً اس کے اونچے لامبے بھائی فروان کے ہمراہ بہت جچے گی۔ فروان سے 1 سال بڑی ہونے کے باوجود وہ نازک سی لڑکی فروان کے مقابلے میں کتنی چھوٹی سی لگتی تھی۔ فروان ہرگز اس سے چھوٹا نہیں لگتا تھا، اور پھر فروان کی آنکھوں میں چمکتی محبت جو خالص اشتارا کے لیے تھی ان سے چھپی تو نہ تھی۔ یہ محبت بہت خوبصورت حقیقت ہے، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، بہن بھائی یا اولاد سے ہو۔ محبت کے دم سے ہی تو رشتوں میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں آپی؟ اشتارا اس کے قریب آ کر بیٹھی تو وہ چونکی اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، سوچ رہی ہوں کہ حسن، معصومیت اور پیار بھرا دل اگر ایک شخصیت میں سما جائے تو وہ شخصیت واقعی چاہے جانے کے قابل ہوگی۔ آپ ہی بھلا ایسی شخصیت کس کی ہے؟ اس نے گڈو کو ان کی گود سے لے کر دلچسپی سے پوچھا۔ تمہاری؟ کیا؟ وہ ان کی اس تعریف پر بری طرح جھیپ گئی اور ہنس کر بولی،
آپ تو بیوقوف بنانا خوب جانتی ہیں آپی۔ اس نے گڈو کے سر پر چہرہ ٹکاتے ہوئے جھینپے لہجے میں کہا تو ماہ زور سے ہنس دی۔ قطعی نہیں، میں سچ بولتی ہوں، اور شاردا اسی عادت کی وجہ سے وہ یک بیک سنجیدہ ہو گئی۔ آپی، آپ اور شاردا بھابی بلا تقصیر سزا پا رہی ہیں، کیا اس کا حل نہیں؟ کتنی کمزور ہو گئی ہیں آپ۔ اشتارا نے اسے غور سے دیکھا، اس کا دل کٹ سا گیا۔ اس کی پیاری منموہنی سی آپی کس قدر مرجھا گئی تھی۔ ارے یہ سحر کہاں چلی گئی؟ ابھی تو تمہارے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ اس نے جیسے اس کا جملہ نظر انداز کر دیا۔ اسے نیند آ رہی تھی زبردست، دوپہر کو تو اسے میں نے سونے نہیں دیا، خوب جگا کر باتیں کی، اب معاف کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ہنس دی۔ باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، میں نے کہا ابھی سو لو، رات کو خوب باتیں ہوں گی۔ آپ سے بھی خوب باتیں کرنی ہیں مجھے۔ ہاں ضرور، مگر اشتارا، مسعود شاہ کے متعلق کچھ مت پوچھنا مجھ سے، وہ سب کچھ بھول جانے کے لیے ہی یہاں آئی ہوں، اس نے نرم مگر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر ان کی نگاہ اس کی گود میں بیٹھے گڈو پر پڑی تو وہ چونکی۔ ارے دیکھو تو ذرا کس قدر مزے سے تمہاری گود میں چڑھ کر بیٹھا ہے، ماما کو اتنی جلدی بھول گیا۔ مانوس جو ہو گیا ہے تم سے، شاید تمہاری صورت پسند آ گئی ہے اسے۔ ماہ گل نے اسے چھیڑا۔ اسی لمحے ان کی نظر اچانک انیکسی کے دروازے سے نکلتے ہوئے زلین خان پر پڑی تو وہ چونکی۔ یہ شخص؟ ماہ گل نے اشتارا کی سمت دیکھا تو اس کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ زلین خان ہیں، فیروز چچا کے بیٹے۔ آئیے میں آپ کو ان سے ملواؤں۔ وہ کھڑی ہو گئی اور جلدی سے گڈو کو اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ ماہ گل بھی بادل نخواستہ اٹھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ زلین خان، اشتارا نے اسے پکارا تو وہ رک گیا اور پلٹا۔ ماہ گل اسے دیکھ کر ایک لمحے کو مسحور ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ سبز زمردی آنکھیں قریب سے اور بھی حسین لگیں۔ وہ انہیں اجمل خان کی عمر کے لگ بھگ محسوس ہوا۔ یہ ماہ گل آپی ہیں، میری ماموں زاد۔ اشتارا نے تعارف کروایا تو اس نے سرسری انداز میں ماہ گل کو دیکھا اور سلام کیا۔ ماہ گل مسکرا دی۔ کبھی دیکھا نہیں ہے آپ کو۔ ارے تو آپ کون سا روز یہاں آتی ہیں؟ اشتارا جلدی سے بولی اور پھر زلین کی طرف دیکھ کر بولی، یہ ان کا بیٹا ہے، کتنا پیارا ہے نا، مجھ سے تو آتے ہی مانوس ہو گیا ہے۔ اس کی معصومیت پر زلین خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور آنکھوں میں ایک پیاری سی چمک لہرا گئی۔ پھر تو اسے دور ہی رکھنا خود سے۔ اس کا جملہ بے ساختہ تھا اور نگاہیں اشتارا پر مرکوز محبت کا ایک خزانہ لٹائے دے رہی تھی۔ ماہ گل بری طرح چونک گئی۔ میرا خیال ہے مجھے اب جانا چاہیے، سوری مجھے کچھ جلدی ہے ورنہ۔ زلین خان نے کار کی چابی انگلی میں گھماتے ہوئے معذرتی لہجے میں کہا اور ایک بھرپور نظر اشتارا پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اشتارا کا چہرہ ابھی تک سرخ ہو رہا تھا۔ وہ زلین خان کو جاتا دیکھتی رہی، پھر بولی، کیسا لگا آپی زلین خان؟ اس نے ماہ گل سے پوچھا جو ابھی تک عجیب سے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زلین خان کی آنکھوں میں پنہا رنگ ان سے مخفی نہ رہے تھے اور اشتارا کی شرمگی مسکراہٹ تو اتنی واضح تھی کہ وہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ کم فہم یا نہ سمجھ تو ہرگز نہیں تھی، ایسے جذبے تو کبھی ان کے دل میں بھی مچلے تھے۔ یہ نرم و نازک احساسات تو آنکھوں سے چمکتے ہیں، مسکراہٹ میں گھلے ہوتے ہیں۔ آپ مائنڈ مت کیجیے گا، وہ کچھ سنجیدہ سے ہے اور زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہے۔ ہاں نہیں بھائی، اشتارا کی آواز پر جیسے وہ عالم خود شناسی میں آ گئی۔ بھلا اس کا اور میرا کیا رشتہ ہے کہ وہ مجھ سے بے تکلفانہ باتیں کرتا؟ ویسے شاندار پرسنالٹی ہے، تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اشتارا کو بغور دیکھا جس کے اس کے اندر جھانک لینا چاہتی ہوں۔ جو انہوں نے محسوس کیا تھا وہ ان کا وہم تو نہیں، مگر زلین خان کی تعریف پر اشتارا کے چہرے کی بدلتی رنگت نے ان پر سب کچھ واضح کر دیا۔ انہوں نے ایک گہری سانس سینے کی تہہ سے کھینچ کر آزاد کی۔ اب وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اشتارا اور زلین خان کا آپس میں امزاد کے علاوہ بھی ایک بہت خوبصورت اور رنگین رشتہ قائم ہے، دھیمی دھیمی لو دیتی محبت جو دونوں پر پوری طرح قابض تھی۔